two important topics. One is accuracy and the other is critical thinking. Accuracy and critical thinking. So these two topics we will be taking care of in today's class. So I hope you guys are available to me. Please make a comment. I must have a clear mind to write clearly. I must have a clear mind to write clearly. Full stop. I will be having clear mind with critical thinking, and I know I need grammar and mechanics to make my language correct. So please make this comment. I need clear mind to write clearly. For clear mind, I need critical thinking. Just write these two sentences, then we continue the class. I need clear mind for clear thinking, and for clear mind, I need critical thinking. So please write this sentence. I need clear mind. I must have a clear mind. Thank you, Imran and Asan Ali. Thank you for your first two comments. Now I'm sure that we are on the same page. So you need a clear mind to write clearly. You need grammar and mechanics to write in an accurate way. So let us start the class. Number 1, what is grammar? Number 2, what is mechanics? Number 3, what is critical thinking? Let us define, describe, and understand these three important elements for writing. Number 1 is, what is grammar? Grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, phonology, and phonology. So please write the question, what is grammar? And then write the answer. Grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. So what is grammar, what is mechanics, and what is critical thinking? Now answering the first question, what is grammar? Grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. अब देखिए कौन इसको सही लिखता है. Imran Khan is grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. Asan Ali, grammar is the combination of morphology, syntax, semantics, and phonology. Yes, very good. Rahman, big thumb. Because morphology, syntax, there is a big problem in semantics. It's semantics. And phonology. But you have written capital G
capital M, capital S, capital S, capital P, because these are proper nouns. This is called mechanics. Syntax, semantics, morphology, phonology को कैपिटल लेटर से लिखना, बड़े लेटर से लिखना, ये मैकेनिक्स है, ये स्टाइल है. ये ग्रामर में इतना नहीं आता, ये मैकेनिक्स में आता है कि भाई जो प्रॉपर नाउन होता है तो उसका पहला लेटर जो है वो हम कैपिटल लिखते हैं, बड़ा हार्फ में लिखते हैं. ठीक है, बाकी ने भी सही लिखा था, लेकिन वो मैकेनिक्स भूल गए कि भाई ये अंग्रेजी है. यहाँ प्रॉपर नाउन जो है इसमें मारिफा जो है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. So grammar is the combination of morphology, syntax, semantics and phonology. ठीक है. अब रहमान का हमने तारीफ किया कि उसने सारा छोटे अल्फाज में लिखा, पता नहीं क्या चक्कर है. भाई यार मैंने आपकी तारीफ की, आपके लिए हमने तालियां बजाए कि तुमने प्रॉपर नाउन्स को बड़े लेटर से लिखा. अब तुम्हें वो हजम नहीं हुआ तो दोबारा तुमने स्मॉल लेटर्स में लिखा. सेमेंटिक्स, मैंने सेमेंटिक नहीं लिखा, सेमेंटिक्स, क्योंकि सेमेंटिक्स नाउन है, सेमेंटिक एडजेक्टिव है. लाइक पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक, पॉलिटिक्स में बड़ा फर्क होता है. ओके, दैट इज अनदर रहमान. ओके, सॉरी. ओके, आई एम सॉरी. एक रहमान ने सही लिखा था लेकिन सिमेंटिक्स का स्पेल ठीक नहीं था. नो प्रॉब्लम, इट इज अ क्लास, ये क्लास है, इसमें इस तरह की चीजें चलती रहती है. ओके, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, द स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स, कि अल्फाज जो है वो कैसे बनते हैं. ठीक है, मसलन मैं कहता हूं डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट, देयर आर 4 syllables. This is called morphology. Write the word development. So let us do morphology of development. Morphology basically means structure. The word morphology means structure, बनावट, एक चीज बनती कैसी है, तो अल्फाज कैसे बनते हैं. So I say development. So there are 4 syllables. इसके अंदर जो है क्या है, 4 syllables है. development. तो ये morphology हो गया. Syllable is that part of the word which is pronounced with a single stroke of tongue. What is syllable? That part of the word which is pronounced with the single stroke of tongue. कि वो जबान की एक मार से, एक ज़रब से अदा की जाती है. So that is called syllable. ठीक है. What is syllable? That part of the word which is pronounced with a single stroke of tongue. मतलब जबान एक दफा फैलाते हैं. डी वो लब मंट. तो ये 4 दफा मैंने जबान हिलाया, जबान को मैंने स्ट्रोक दिया, ज़रब दिया, तो डेवलपमेंट का वर्ड बन गया. ये क्यों जरूरी है? फॉर प्रोनाउंसिएशन, फॉर स्पेलिंग. ठीक है. अब द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द फर्स्ट syllable, सो दैट्स व्हाई आई सेड डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट नहीं है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है. जो शब्द है वो मंट पे नहीं है, वो डी पे है. सना खान, थैंक यू फॉर राइटिंग. इमरान खान, syllable is that part of the word
which is pronounced with a single stroke of the tongue, T-O-N-G-E, tongue. So we will say development. What are the details of today's class? Would you like to tell me the details? That's right, it's something very strange that in Pakistan we don't have development. So to speak like native speakers, you have to understand syllables, and for that you must understand the full knowledge of morphology and phonology. تو اگر آپ صحیح سے بولتے ہیں انگلش کو سو آپ کو سیلیبلز کا پتہ ہونا چاہیے. So we make stress on the first syllable. جو ڈی ہے یہ پہلا سیلیبل ہے. ڈیولپمنٹ میں 4 سیلیبلز ہیں. تو جو پہلا سیلیبل ہے اس پہ جب میں شد ڈالتا ہوں, انگریزی میں شد کو کہتے ہیں اسٹریس, تو یہ ڈی بن جائے گا. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم کہتے ہیں بھائی ہاں بتاؤ جی ڈیٹیل کیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے, تو ٹیل پہ زور لگاتے. ٹیل پہ زور نہیں ہے, ڈی پہ ٹیل ہے, زور ہے, ڈیٹیل. تو وین یو کم لائیو ان سیف 2 سو پلیز اسپیک لائک دیٹ. جب آپ سیف 2 میں لائیو آتے ہیں, جو آپ کا پریکٹس ہوتا ہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ڈیلی ٹاپکس پہ آپ نے سیف 2 میں ایک شارٹ لیکچر دینا ہے, اور اپنے لیے پوائنٹس نوٹ کرو کہ میں نے سیف 2 میں کیا بولنا ہے. سو دس از مارفالوجی. جب ہم الفاظ کا ساخت دیکھتے ہیں, اس کے اسپیلنگز دیکھتے ہیں, سو دیٹ از کالڈ مارفالوجی. نمبر 2 از سینٹیکس. Syntax is basically the study of sentences. صرف الفاظ نہیں ہے, اس کو الفاظ کو ہم نے اکٹھا بھی کرنا ہے, sentences. So grammar is basically parts of speech and sentence. Grammar کا ایک اور definition کیا ہے, that grammar is parts of speech and sentence. جب آپ کو parts of speech آتے ہیں اور سینٹینس آتا ہے تو آپ کا گرامر ہو گیا. Now in today's notes I have given you a brief introduction to parts of speech, and you have to study Wren and Martin, the book, The Parts of Speech, and in this group you have all the details of parts of speech, and we will be touching different parts of speech in the coming lectures as well. So syntax is the study of sentences. مارفالوجی میں ہم نے الفاظ سیکھا, اب ان الفاظ کو ملائیں گے کیسے, دس نالج از کالڈ سینٹیکس. لیکن وی نیڈ دا میننگز آف دا ورڈز آلسو, کہ بھائی یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. سو سیمینٹکس از دا اسٹڈی آف دا میننگ آف لینگویج. میننگ آف لینگویج, کہ بھائی یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. سیمینٹکس. Semantics is the study of meaning. And the final one is phonology, that is the study of sounds or the study of pronunciation. The study of pronunciation. So we have grammar, morphology, words, syntax, sentences, semantics, meaning, phonology, sounds or pronunciation. تو ان 4 چیزوں کو ہم گرامر کہتے ہیں. Now in modern times we differentiate between grammar and mechanics. So grammar is basically morphology and syntax and sometimes semantics, but pronunciation, spellings, punctuation, style, all these things we include in mechanics of language. کہ لینگویج کی جو انجینئرنگ ہے, کہ جب میں انگلش لکھتا ہوں تو میں انگلش کو کیسے لکھوں گا, اس میں پنکچویشن کہاں ڈالوں گا, کوما کہاں ہوگا, سیمی کولن کہاں ہوگا, تو یہ اس کا اسپیلنگ کیسے ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم میکینکس کہتے ہیں. ان گرامر وی انکلوڈ دا رولز آف کریکٹ لینگویج, that how can I speak and write in a correct way, so that is grammar. General parts of speech and sentence, that is grammar. But the other things we include in mechanics. However, traditionally mechanics is already branch of
grammar. Mechanics جو ہے وہ grammar کا already branch ہے. Now the third thing that we have to define, that is critical thinking. Now I have given you notes on critical thinking. I have given you the examples of critical thinking. So critical thinking, Imran Khan, there is someone in WhatsApp group, Safe ELC, and he is asking for the class. So please ask Mirza Hassan that everybody should be included in the classroom. Imran Khan, if you are listening to me, تو please ذرا Safe ELC WhatsApp group میں جاؤ. وہاں کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ میں کلاس میں کیوں نہیں ہوں. Call Mirza Hassan to bring him here quickly. Okay, so we are talking about critical thinking. Now I need a clear mind to write clearly and to speak clearly. And how to get clear mind? For that I need clear thinking. For that, copy that, sir. تو copy کیا ہے؟ حکم ہے. سر copy کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ copied, تو اس کا مطلب کہ سر میں نے copy کیا. For compliance, اس پہ کام کرنے کے لیے میں نے آپ کی بات کو copy کیا. لیکن صرف copy کہنے کا مطلب کہ آپ مجھے کہہ رہے کہ copy کرو. copied میں نے copy کیا. تو یہ گرامر ہے. And this brings clarity to our writing and speaking when we write correctly. اب میں تو آپ کا ٹیچر ہوں تو مجھے تو پتہ ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو, لیکن ویسے جو ہے اب جب ہم گرامر کی غلطی کرتا ہے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. Now critical thinking, I have given you notes. آپ لوگوں نے نوٹس پڑھے ہوں گے کہ critical thinking کیا چیز ہے اور کریٹیکل تھنکنگ کو ہم کیسے حاصل کریں گے اور کریٹیکل تھنکنگ کے ایگزامپلس کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو نوٹس میں ملیں گے. جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, کریٹیکل تھنکنگ از دا ایپلیکیشن آف کیوریاسٹی, کریٹیوٹی, skepticism and research. Please write it. Critical thinking is the application of curiosity, creativity, skepticism and research. Curiosity is asking questions. Why? What? Where? How? When? جو بھی questions کرتے ہیں تو یہ critical thinking ہے. جو لوگ questions نہیں کرتے تو وہ critical thinkers نہیں ہوتے. تو critical thinker کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ asking questions, which is curiosity. So please make this comment. Critical thinking is the application of curiosity, creativity, skepticism and research. Thank you, Shehzad Khan. Correct. کچھ جگہوں میں تھوڑا سا آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے. ڈسکریشن جس کو کہتے ہیں, ڈسکریشن کا مطلب کیا ہے؟ اختیار. ثوابدیدی طاقت جس کو کہتے ہیں, ثوابدیدی اختیار, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈسکریشن. کہ شہزاد خان نے کریٹیوٹی, کیوراسٹی کو کیپٹل سی سے لکھا ہے, رحمان نے چھوٹی سے لکھا ہے, تو یہ اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. اب دونوں لکھ سکتے ہیں, کیپٹل بھی لکھ سکتے ہیں, اسمال بھی لکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی خاص پراپر ناؤنز نہیں ہے, لیکن پراپر ناؤنز بھی ہے. تو دس از کالڈ ڈسکریشن. یہ آپ کا اختیار ہے, بڑا لکھ کے چھوٹا لکھے. لیکن کراچی کو آپ کبھی بھی اسمال نہیں لکھ سکتے. دیر یو ہیو نو ڈسکریشن. آج کل ماڈرن انگلش میں لوگ مضمون جو ہے
اس کے نام بھی اسمال لیٹر سے لکھتے ہیں. سینٹیکس, کیمسٹری, اس کو اسمال سے لکھتے ہیں, لیکن ٹریڈیشنل گرامر میں وہ کیپٹل لیٹر سے ہے. سو ڈسکریشنری پاور. سو وی آر written in our note. لیکن delaying صاحب اب we are written, جب تم ادھر کمنٹ کرو گے تو مجھے نظر آئے گا نا کہ تم غلطی کر رہے ہو, پھر میں آپ کو ٹھیک کروں گا. we are writing, آپ نے ابھی صحیح کر دیا, ٹھیک ہے. نوٹس بھی بے شک بنا رہے ہیں اگر آپ کوئک ہے, فاسٹ ہے, لیکن آپ اس لیکچر کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. یہ آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, 45 منٹ کا. تو ابھی میرے ساتھ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں, ٹھیک ہے, کلاس میں حصہ لے لیں, اور بعد میں اس لیکچر کو دوبارہ سنیں اور اپنا نوٹس بنا لیں. آئی تھنک دیٹ ول بی بیٹر. آپ کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابھی میرے ساتھ کلاس میں حصہ لے لیں, ٹھیک ہے, کویشچن کرے, اسپیلنگ کرے, کمنٹس کرے, بعد میں اس لیکچر کو دوبارہ سنے کوئک اور اپنے نوٹس بنائے. سو دیٹ ول بی اے بیٹر وے ٹو ڈو تھنگس. اوکے, سو وی آر ڈسکسنگ ناؤ دا critical thinking. So critical thinking is the application of curiosity, asking questions, creativity. Creativity means create something new, نئی چیزیں دنیا کو دینا, invention, innovation. And skepticism means doubt, knowledge, doubt in knowing, doubt in believing. کہ ہم شک کرتے ہیں لیکن نالج میں, عام زندگی والا شک نہیں کہ ہسبینڈ بیوی پہ شک کرتا ہے اور باپ بیٹے پہ شک کرتا ہے, وہ والا شک نہیں. Skepticism basically means doubt, and it is the opposite of belief. جب آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے. جب آپ شک کرتے ہیں تو آپ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. لیکن یہ وہ نفسیاتی شک نہیں ہے. دس از کالڈ میتھوڈیکل ڈاؤٹ. میتھوڈیکل, دس از ڈاؤٹ ان نالج, ڈاؤٹ ان انڈرسٹینڈنگ, ڈاؤٹ ان بلیونگ. کہ آپ ڈاؤٹ کرتے کہ میں یقین کروں کہ نہ کروں, یہ چیز ٹھیک ہے کہ غلط ہے. سو دیٹ از کالڈ skepticism. And finally, research. Research with humility. عاجزی کے ساتھ, جی مجھے نہیں آتا, میں نے مزید ریسرچ کرنا ہے. جو کوک شور ہوتا ہے, جو بہت شور بندہ ہوتا ہے, وہ کریٹیکل تھنکر نہیں ہوتا. کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے. Skepticism. Now, these are the 4 areas of critical thinking. Now, that is curiosity, creativity, skepticism, and research. These are 4 steps of critical thinking. What I understand, and I have read a lot about critical thinking is using your own brain. Using your own brain to draw conclusions, to make decisions, to pass judgments, to solve problems. اب یہ چیزیں جو ہے آپ کو نوٹس میں ملیں گی. سو یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا مسلمان ہے خاص طور پر, یہ کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ یہ بلیو کرتے ہیں, یہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے. بلیو جو ہے یہ عقل کا دشمن ہے, یہ علم کا دشمن ہے, یہ پروگریس کا دشمن ہے. We follow, we don't use our brain, we don't question things. ہم چیزوں کے سوالات نہیں اٹھاتے, ہم خاموش رہتے ہیں, تابعدار رہتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں.
تو اس وجہ سے پھر ہم آگے نہیں جاتے. ڈسکشن نہیں ہے, ڈیبیٹ نہیں ہے, بحث نہیں ہے. اس وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے. دا لیک آف کریٹیکل تھنکنگ. سو کریٹیکل تھنکنگ از بیسیکلی using your own brain to solve problems, to make judgment, to pass judgment, to make a decision, to draw a conclusion. نعیم خان اچھا بندہ ہے یا برا بندہ ہے, تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے کنکلوژن پہ پہنچنا ہے, یا آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے, آپ نے ججمنٹ پاس کرنا ہے. تو اس چیز کے لیے آپ اپنا دماغ یوز کرتے ہیں. یہ نہیں کہ فلان بندے نے کہا تو نعیم خان برا ہے تو نعیم خان برا ہے, اس نے اچھا ہے تو نعیم خان اچھا ہے. کریٹیکل تھنکنگ اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنا برین یوز کرو. Whatever information is given to you, you understand that information using your own brain, and then you draw conclusion, you make decision, you pass judgment, and you solve the problem. ایک جج کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, ایک بندہ آتا ہے, سر جی اس نے میرا کان کاٹ لیا, اس نے, وہ بغیر کان کے آ رہا ہے, سر جی اس کو سزا دے دو. تو اگر وہ جذباتی ہے تو وہ کریٹیکل تھنکر نہیں ہے. وہ پولیس کو کہتا ہے پکڑو اس کو, اس بندے کو پکڑو, اس نے اس کے کان, اس بندے کو پکڑو جس نے اس کا کان کاٹا ہے. اتنے میں دوسرا بندہ بھی آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں سر جی اس نے میرے دونوں کان کاٹے ہیں. تو کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا, وہ جلد باز نہیں ہوتا. وہ تعریف کرتا ہے تو اس کے بھی ریزنز ہوتے ہیں, وہ محبت کرتا ہے اس کے بھی ریزنز ہوتے ہیں, وہ نفرت کرتا ہے اس کے بھی ریزنز ہوتے ہیں. وہ خواہ مخواہ کے کام نہیں کرتا. کوئی ٹاپک ہے تو اس ٹاپک کو وہ سمجھتا ہے, پھر اس کو ایوالویٹ کرتا ہے, اینالائز کرتا ہے, پھر جو ہے اس کا نتیجہ نکالتا ہے. وہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتے کہ نعیم خان میرے لیے نوٹس دے دو, میرے لیے ٹاپک کو آسان کرو, مجھے ذرا جلدی بتاؤ, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنا دماغ استعمال کروں. So when you use your own brain, you are a critical thinker. Is delaying gratification is now promising that he will be using his own brain to understand that information, to digest that information, to interpret that information, to draw conclusions, to make decisions, to solve a problem, to draw a judgment. We will be using our own brain. So we are critical thinkers. بڑا مشکل ہے سی ایس ایس کے 12 سبجیکٹس کو پڑھنا اور اس کو میمورائز کرنا مشین کی طرح, بہت مشکل ہے. رائٹنگ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم کریٹیکل تھنکنگ سیکھو, چیزوں کو سمجھو اور اس کے بارے میں اپنا اوپینین بناؤ, اور پھر اپنے اوپینین کو لکھو ثبوت کے ساتھ. So that is critical thinking. Now there is a question about that can someone else can do critical thinking for me. تو یار سوال یا نشان تو لگاؤ نا, میکینکس تو کرو. یہ میکینکس ہے کہ بھائی سوال یا نشان لگانا ضروری ہے کہ ان کو کوشچن کر رہے ہو, جس طرح کہ شہزاد خان نے لگایا ہے. صرف نالج تو نہیں ہے نا, میکینکس بھی ہے.
کیونکہ یہ لینگویج کی کلاس ہے. جب آپ کی لینگویج کریکٹ نہ ہو گرامیٹیکلی، اس میں میکینکس نہ ہو، تو بے شک تم بڑی چیز ہو، لیکن تمہارے آئیڈیاز کا، تمہاری نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. So nobody can make critical thinking for you because critical thinking is personal. ہاں، ایک بندہ کہتا ہے کہ 2 + 2 = 4. It's obvious. It is clear. It is mathematically proven. It is logical. تو اس میں پھر critical thinking کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی نہیں ہے کہ تم critical thinking شروع کرو کہ جی 2 + 2 4 ہے کہ 5 ہے کہ 6 ہے، میں ذرا اس پہ اپنا دماغ استعمال کروں. وہ بیوقوفی ہے. That is stupidity. Technically it is called axiom. AXIOM. Axiom means self-evident truth. Self-evident truth. کچھ چیزیں جو ہے وہ آلریڈی ٹرو ہے، تو اس کو مزید ٹرو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 + 2 = 4 یہ ٹرو ہے بس. لیکن بہت سی چیزیں جو ہے وہ ٹرو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو خود نہیں ثابت کیا. اگر آپ اس کو خود ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 سیب لے لو، پھر دوسرے 2 سیب لے لو، پھر دونوں کو گنو، 1 2 3 4، یا تو 4 سیب ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 + 2 = 4. So something that is a self-evident truth، یہ ایک ورڈ ہے. self-evident یہ compound adjective ہے، یہ 2 علیحدہ الفاظ نہیں ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں میکینکس. جب آپ سیلف اور ایویڈنٹ کو علیحدہ لکھتے ہیں تو یہ میکینکس کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے گرامر میں ٹھیک ہو، لیکن سٹائل کیا ہے کہ یہ سیلف ایویڈنٹ جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، اس کے درمیان ڈیش ہوتا ہے، ہائفن ہوتا ہے. تو کوئی اور بندہ جو ہے آپ کے لیے کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ کا پرسنل کام ہے. آپ کا اپنا برین آپ نے استعمال کرنا ہے. چیزوں کے بارے میں آپ نے آگاہی جو ہے، انفارمیشن جو ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہے، وہ خود نکالنا ہے. اگر آپ کسی اور کو مانتے ہیں تو پھر تو آپ کریٹیکل تھنکر نہیں ہیں. کریٹیکل تھنکر کسی کو نہیں مانتا. بے شک وہ لرننگ کرتا ہے، بندے کا رسپیکٹ کرتا ہے، ٹیچر ہے، آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، اسے لرننگ کرتے ہیں، لیکن اس کے ہر بات پہ آپ یقین نہیں کرتے جب تک وہ بات آپ کو لاجیکل نہ لگے، جب تک آپ اس کا اپنا برین استعمال نہ کریں اور آپ خود یہ اقرار کریں کہ یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. Now the difference between critical thinking and analytical thinking. The simple difference is that analytical thinking is part of the critical thinking. Analytical thinking is part of the critical thinking. Critical thinking is big, analytical thinking is small. Analytical thinking is the first step of critical thinking. The second part of critical thinking is evaluation. And the third last part of critical thinking is decision making or conclusion or problem solving or judgment. تو critical thinking جو ہے اس کے 3 parts ہے. Number 1, objective analysis or analytical thinking. Number 2, evaluation. Number 3, drawing conclusion, decision, problem solving or making a decision. Decision, problem, conclusion, judgment. یہ آخری سٹیج ہے کریٹیکل تھنکنگ کا. پہلا سٹیج کیا ہے؟ انالیٹیکل تھنکنگ. انالیٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا تجزیہ کرتے ہیں. بس کوئی آپ کو کہتا ہے یار یہ 1973 کا جو آئین ہے اس کا تجزیہ کرو کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے، تو اس کو انالیٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں.
اب ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. 1973 کی امپورٹنس، اس کی ویلیو، ایویلیویشن پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایویلیویشن ہے. ابھی آپ کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں. نیکسٹ آپ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ 73 کا آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ کیسا آئین ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس نے لوگوں کو کتنے مصیبتوں میں ڈالا ہے، کتنے قتل اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کہ یہ مسلمان ہے، کہ یہ کافر ہے، کہ یہ ہے، کہ یہ وہ ہے. ہماری تاریخ میں جو ہے 3-4 جج، سپریم کورٹ کے جج گزرے ہیں، چیف جسٹس بھگوان داس اور یہ لوگ، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بہترین چیف جسٹس تھے. لیکن آپ نے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کا جو صدر ہے اور وزیر اعظم ہے وہ مسلمان ہوگا، اور بے شک 2 نمبر ہے، بے شک وہ منافق ہے، اور ایک غیر مسلم بڑا پروفیشنل ہے، زبردست پولیٹیشین ہے، بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ کیا ہے، امتیاز ہے، یہ آپ انسانوں کو تقسیم کر رہی ہے. اب یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. میں اپنی کنکلوژن نکالتا ہوں، اپنا ڈیسیجن کرتا ہوں کہ 73 کی کانسٹیٹیوشن میں بڑے پرابلمز ہیں. Because religion is for the people. Religion is not for the state. State جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. The religion of the state is, the official religion of the state is Islam. تو یہ غیر مسلم کیا کرے؟ کیا وہ نکل جائے؟ اور نکل بھی رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ آئین نے اس کے لیے حالات صحیح نہیں بنائے ہیں. پاکستان کے آئین نے حالات غیر مسلموں کے لیے ایسے بنائے ہیں کہ وہ یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہے. So this is critical thinking on the Constitution of Pakistan. Now somebody asks you about the critical thinking in religion. No, a big no. مذہب میں آپ critical thinking نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے آپ کے لیے دین کمپلیٹ کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس میں شک نہیں ہے تو اس میں آپ کریٹیکل تھنکنگ کیسے کرو گے؟ جو چیز آلریڈی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے، اس میں آپ کیسے شک کرو گے؟ اطعنا سلمنا و اطعنا، ہم نے مان لیا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ لوگ ایسے کہ اسلام جو ہے اس کا مطلب ہے پیس. پیس کوئی پیس نہیں ہے. جہاد، مقابلہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن. عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ دا سلیو آف گاڈ، گاڈ کا غلام. جو گاڈ کہے گا وہی یہ مانے گا. آتانا و سلمنا و امنا، کہ بھائی جی ہم نے ایمان لایا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے سر جھکایا ہے، سبمیشن ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے کوئی چون چورا نہیں ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ کہ تم نے سر جھکا دیا بس. سجدہ کیوں آپ سے کرایا جاتا ہے کہ سر رکھو زمین پہ؟ کیوں شیطان کو کہا جاتا ہے کہ تم برے ہو؟ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اٹھا، اس نے کویسچن کیا. تو ریلیجن میں اگر آپ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، کوئی بھی ریلیجن ہو، بائبل ہے، ہولی قرآن ہے، جو بھی ہے، تو اس میں آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ریلیجن کا مطلب ہی ہے کریٹیکل تھنکنگ نہ کرنا. آپ کسی مولوی سے کویسچن نہیں کر سکتے. ہاں مذہب کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن مذہب کو چیلنج نہیں کر سکتے. جمعے کے دن جو ہے مولوی 2 گھنٹے بولتا ہے، لیکن آپ اس سے 1 منٹ کویسچن نہیں کر سکتے. کوئی طریقہ نہیں ہے، مطلب سٹائل نہیں ہے، میکینکس نہیں ہے.
کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جمعے میں بندہ کھڑا ہے کہ سر جی آئی ہیو اے کویسچن. یہ اسٹائل ہی نہیں ہے. بس جاؤ ادھر سر نیچے رکھو, وہ بولے گا تم اس طرح کرو گے جی یس یس. سو دیر از نو کریٹیکل تھنکنگ ان ریلیجن. ابھی اچھا ہے برا ہے یہ میں کویشچن نہیں کرتا, میں صرف آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں. آئی اونلی ڈسکرائب. Can I critically examine the Constitution 73 like you are critically analyzing it? It has left no space for minorities to rule this country. Yeah, you can ask the question that ابھی ایگزام میں اور بات ہے, ٹھیک ہے نا. میرا یہ پوزیشن ہے کہ دیر از نو اجتہاد ان اسلام, کہ اسلام میں کوئی اجتہاد نہیں ہے, کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, کوئی قیاس نہیں ہے, کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ بات آپ ایگزام میں نہیں لکھ سکتے. ایگزام میں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اجتہاد ہے, تو وہ جو سرکاری طریقہ ہے یا جو آپ کو کورس میں نوٹس میں دیا جاتا ہے اپنی وہی چیز لکھنی ہے. ادھر کوئی انقلابی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن پہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی کریکٹ, کہ پیپل رائز questions that why non-Muslims who are equal citizens of Pakistan are barred to be the president and prime minister of Pakistan. تو اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک طریقہ, پولیٹیکلی کریکٹ. لوگ یہ کویشچن اٹھاتے ہیں, میں نہیں اٹھاتا, میرا مجال کیا ہے کہ میں اٹھاؤں. لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. تو in that sense yes you can show your analytical skills. تھوڑا سا انالٹیکل اسکل دیتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑا کوئی انقلابی بننے کا ادھر سی ایس ایس کے ایگزام میں اٹھنا کہنا نہیں جی میں نہیں مانتا, تو یہ باتیں جو ہے نا پھر وہ نہیں ہے. نہیں, ہپوکریسی نہیں ہے, دس از ڈپلومیسی. ڈپلومیسی از ناٹ ہپوکریسی. یو ہیو ٹو بی انٹیلیجنٹ. انٹیلیجنس مینس دا مینٹل کیپیبلٹی آف ایڈجسٹمنٹ ود اویلیبل انوائرمنٹ. جو ماحول ہے ادھر آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, تو آپ انٹیلیجنٹ ہے. کل اگر آپ کوئی بہت بڑا انقلابی رہنما بن جاتے ہیں, کوئی چیز پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے پاس 2/3 میجارٹی ہے, تو پھر کانسٹیٹیوشن کو چینج کرو. جس طرح کہ ضیاء الحق نے کیا تھا, جس طرح کہ باقی لوگوں نے کیا تھا, تم بھی چینج کرو. 26 امینڈمنٹس اس میں پہلے سے آئی ہے, 26 داغ اس میں پہلے سے لوگوں نے لگائے ہیں, تو تم بھی ایک لگاؤ. لیکن جب تک تمہارا وہ اوقات نہیں ہے تو بس آرام سے بیٹھو. ہم تو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, ایکیڈیمک ڈسکشن ہے یہ. ہاں, اس کو کوالیفائڈ لینگویج بھی کہتے ہیں. کوالیفائی, اس کے ساتھ کوئی ادھر ادھر کا کوئی اس پہ کوئی لگاؤ, کوئی مرہم پٹی, تاکہ وہ بات اتنی سخت نہ لگے ایگزامینر کو. سو آئی ہوپ جو کیونکہ آپ کا مقصد ہے مارکس لینا, ایگزام کو ٹاپ کرنا, پاکستان کے آئین کو ٹھیک نہیں کرنا. یہ آپ کا کام نہیں ہے, وہ اور لوگوں کا کام ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. کوالیفائڈ لینگویج, کریکٹ لینگویج, پولیٹیکلی کریکٹ لینگویج, ڈپلومیٹک لینگویج. تو تھوڑا بہت آپ اس کو ہینٹ دے سکتے ہیں, لیکن اس کو بہت کلیئر نہیں لکھ سکتے, کیونکہ پھر ایگزامینر کہے گا کہ یہ کیسے بیروکریٹ ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان کے خلاف جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی ہولی قرآن نہیں ہے کہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی نئی آیت آپ نہیں ڈال سکتے. اسلام میں کیوں فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ ہے, کہ آخری پیغمبر جو ہے کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اسلام کمپلیٹ ہے. مزید کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی چیزیں ڈالے. لیکن یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ اسی آئین میں 26 دفعہ چینجز ہو گئی ہے. تو 27 بھی ہو سکتا ہے, 30 بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی قرآن کو ہم نے چینج کیا ہے. وہ تو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے.
How to use critical thinking in exams? Should we be positive critical thinkers or can we go for negative side of the issue? Now, it depends on the topic. یہ ٹاپک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ٹاپک یہ ہے کہ دیر از نو گلوبل وارمنگ، کوئی گلوبل وارمنگ نہیں ہے، تو یہ تو غلط ٹاپک ہے، اس کو تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے کہ دیر از گلوبل وارمنگ. اگر ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے یا کسی ایسی بات کے خلاف ہے تو اس میں تو آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. خواہ مخواہ نگیٹو بننے کی ضرورت نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب نگیٹو تھنکنگ نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ریئل ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں. جو ہے اسی طرح اس کو بناتے ہیں، اسی طرح پریزنٹ کرتے ہیں. جذبات کی وجہ سے اس چیز کو آپ بہتر یا بدتر طریقے سے پیش نہیں کرتے. سو ایگزام میں جو ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک کا انالیسس کرنا، ایویلویٹ کرنا اور ڈیسیجن کنکلوژن ڈرا کرنا جو ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. Yes, secularism is the solution because لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، آپ کا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے. اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. ہم لوگ سیکولرزم کو سمجھتے نہیں کہ کیا چیز ہے. سیکولرزم مینس دا فریڈم آف ریلیجن. ریلیجن کی آزادی کو کہتے ہیں سیکولرزم. نو فورس ان ریلیجن. ریلیجن جو ہے اس میں زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس طرح عبادت کرو، اس طرح عبادت کرو. اس کی مرضی ہے. اب شیعہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، سنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے سنیوں کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ جو مالکی ہے وہ بھی ہاتھ ایسے بغیر کر کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں. تو جب شیعوں کو دیکھتے کہ یار انہوں نے ہاتھ اس طرح نہیں باندھے تو یہ کافر ہو گئے. بھائی جان تمہارے اپنی مالکی بھی اس طرح پڑھتے ہیں. اب قرآن میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہے یہ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہے. اصل جو کلمہ ہے وہ اشہد لا الہ الا اللہ ہے، وہ سارے بولتے ہیں. اگر ایک شیعہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو اگر تمہیں حضرت عمر یا حضرت عثمان بہت پسند ہے تو ادھر بھی کہو کہ حضرت عمر ولی اللہ، وہ تمہیں منع تو نہیں کرتے. تو ہر کسی کو اپنی حالت پہ چھوڑنا جو ہے یہ سیکولرزم ہے کہ جو جس طرح کرتے کرنے دو، کیونکہ اس غریب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بچپن سے اس کو اس لائن پہ لگایا گیا ہے. اب تم اس کو 20 25 30 50 سال کے بعد چینج کرنا چاہتے ہو، کدھر چینج ہوگا؟ کو کرنے دو جو کر رہے ہیں. اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. تو جب مذہبی آزادی ہو جاتی ہے تو پھر اسٹیٹ میں مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹیٹ تو سب کا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس میں ایک مذہب کیسے لا سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سپریشن آف politics and religion is called secularism because there is religious freedom in secularism. Secularism ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. یہ مذہبی لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ سیکولرزم ہو. او جی نیو یارک میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم نماز اذان دے سکتے ہو، تو یہ سیکولرزم ہے. کوئی مندر میں جاتا ہے تو کوئی گردوارے میں جاتا ہے تو کوئی مسجد میں جاتا ہے تو کوئی امام بارگاہ میں جاتا ہے. اب امریکہ میں، یورپ میں یہ چیزیں جو ہے وہ انہوں نے مذہبی آزادی دی ہے. تو ہر بندہ کر رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق. ہم کہتے کہ نہیں جی تم نے میرے طریقے سے مذہب کرنا ہے. تو وہ دیٹ از لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی وہ اکراہ نہیں ہے. Is critical thinking is against idealism. Actually, all these philosophies, idealism, realism, pragmatism, transcendentalism, rationalism, these are all conclusions.
یہ جو ہے سارے کنکلوژنز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ آئیڈیلزم کے کنکلوژن سے انکاری ہے اور آپ کے پاس آرگومنٹس ہے کہ نہیں آئیڈیلزم ٹھیک نہیں ہے, ریئلزم ٹھیک ہے, تو یس یو کین ڈو دیٹ کریٹیکل تھنکنگ. لیکن آئیڈیلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ریئلزم پہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے, کہتے اس انالیسس کو, تجزیے کو ہے, ڈیبیٹس کو ہے, کویسچنس کو ہے, بحث کرنا, کویسچنس کرنا, اسی کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. تو مذہب کے علاوہ آپ کسی بھی چیز میں کر سکتے ہیں, کیونکہ مذہب کے بھی لوگ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں لیکن وہ اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے. وہ پھر جو ہے نا بجلی کے تار اور خدا کے کاموں کو چھیڑنا نہیں چاہیے, پر وہ بندے کو پکڑ لیتا ہے. جو بڑے بڑے اچھے معاشرے ہیں وہاں لوگ مذہب پہ بھی کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. یہ تو میں صرف آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ مت کرو, ڈسکرائب کرو, بے شک ڈسکس کرو, لیکن خواہ مخواہ کوئی ایسی بات نہ کرو کہ کل پکڑے جاؤ گے. شیعزم از اے سیکٹ, یہ سیکٹ ہے, فرقہ ہے, سیکٹ آف اسلام ہے, اسلام کا فرقہ ہے, کوئی کافر لوگ نہیں ہے, مسلمان ہے. دے ہیو دیئر اون تھنکنگ, ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. اور پالیٹکس تو ہر جگہ ہے. پالیٹکس تو وہ تو یزید نے جب امام حسین کو شہید کیا تو اس نے مکہ مدینہ میں اعلان کیا کہ آج میں نے اپنے دادا ابو سفیان کا بدلہ لے لیا, کیونکہ اس سے پاور لیا گیا تھا مکہ میں. تو وہ تو پاور کے بغیر تو اورنگزیب جو ہمارے لیے اتنا بڑا مشہور بادشاہ ہے, بڑا نیک, اورنگزیب نے پاور کے لیے, پالیٹکس کے لیے اپنے 4 بھائی مارے اور اپنے باپ شاہ جہان کو پنجرے میں بند کیا اور پنجرے میں وہ غریب مر گیا. تو پالیٹکس تو پاور ہے, پاور ہر جگہ ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور رول اندر ڈیموکریٹک سسٹم آف پاکستان, اس میں نے آپ کو سول ملٹری ریلیشنز پہ نوٹس دیے ہیں. سول ملٹری ریلیشنز, تو یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ, ریڈ دیٹ. وی شوڈ ڈسکرائب دیٹ ڈیموکریسی واز ناٹ گیون پراپر اپرچونٹی. خاص طور پر آج کل جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتے ہیں نا تو پھر آپ دبا کے لکھے, جب ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ اتنا نہیں لکھ سکتے. تو ملٹری جو ہے وہ آپ اس کو کہیں کہ اس کا جو کانسٹیٹیوشن رول ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے. So last question, how to enhance critical thinking. So asking questions, asking a lot of questions. Then creativity, using your own imagination, your own brain. اسکیپٹسزم, ڈاؤٹنگ تھنگس, چیزوں پہ شک کرنا, مجھ پہ بھی شک کرنا کہ نہیں خان کا پتہ نہیں کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں بول رہا ہے. ہر بندے پہ شک کرنا, ہر بندے پہ شک کرنا, کوئی بھی ہو, اور پھر ریسرچ کرنا. اور نوٹس میں نے آج آپ کو دیے ہیں کریٹیکل تھنکنگ پہ, اس کو پڑھ لینا. سو دین یو ول بی کریٹیکل تھنکرس. اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ ہماری جو تربیت ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کے خلاف ہوئی ہے کہ جی بزرگوں کی بات مانو, بڑوں کی قدر کرو, بڑوں کے سامنے خاموش رہو, بڑا اچھا بندہ ہے جی, کسی کے ہاتھ میں بات نہیں ملاتا, آرام سے بیٹھا رہتا ہے, بڑا شریف ہے. تو ہمارے تو سٹینڈرڈز غلط ہیں. سو اٹ ول ٹیک ٹائم. یا وی کین ڈاؤٹ اور سینسز پہ ہم نے ڈاؤٹ کیا, اس وجہ سے تو انسٹرومنٹس بنے ہیں. یہ جو سائنس میں ترقی ہوئی ہے تو سینسز پہ ڈاؤٹ کی وجہ سے ہوئی ہے نا, کہ یار مجھے وہ ستارہ نظر نہیں آ رہا تو ٹیلیسکوپ بناؤ. میرا آنکھ جو ہے وہ بیکٹیریا کو نہیں دیکھ سکتا. سینسز. ویب گیور جو ہے, ویب گیور, وائلٹ, انڈیگو, بلو, گرین, یلو, اورنج, اور ریڈ. تو یہ جو لائٹ ہے ویب گیور کے علاوہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے. انفرا ریڈ, الٹرا وائلٹ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمارے سینسز جو ہے وہ وائلٹ, الٹرا وائلٹ,
وائلٹ کے اوپر نہیں دیکھ سکتا اور انفرا ریڈ کے نیچے نہیں دیکھ سکتا. تو اس کے لیے ہمیں انسٹرومنٹس چاہیے, ایکس ریز چاہیے, گیما ریز چاہیے. تو پھر تو ترقی کرتے ہیں نا. اگر پرانے زمانے میں لوگ کہتے بس یہ آنکھیں ہے, کان ہے, بہت ہے. So this was about critical thinking. یہ بہت ضروری ہے آپ کی رائٹنگ کے لیے. جب آپ کا دماغ کی زنگ اتر جائے then you become great writers. So please read the notes after the lecture. اس لیکچر کے بعد جو ہے اب ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس پہ. اس کے بعد جو نوٹس میں نے دیے ہیں نا کریٹیکل تھنکنگ پہ اور گرامر پہ اور پارٹس آف اسپیچ پہ, اس کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو اس دفعہ زیادہ سمجھ آئے گی.